بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 इशारा ए यानी पेज पहला सफ़ा और इसका पॉइंटर या इशारा ए। सबसे पहले हम तारुफ ले लेते हैं इसका, इस लेसन का या इस लेवल का, इस कोर्स का, यानी सेकंड लेवल या सेकंड कोर्स है आज। तो पहले कोर्स में हमने आओ कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से, यानी पढ़ लिया होगा हम सब ने, आप सब ने पढ़ लिया है, हमने भी। तो 50% कुरानी अल्फाज के बाद, यानी 50% कुरानी अल्फाज सीख लिए हैं, तो इसके बाद जो है ये कोर्स शुरू होता है पहले लेवल के बाद। देखिए इसके कुछ मकासिद हैं, उन मकासिद को हम ज़हन नशीन कर लें। पहला मकसद इसका ये है कि कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना, इब्तदाई 5 सफ़ात यानी शुरुआती, बिल्कुल पहले कोर्स पर है, उसके तर्ज पर है, यानी आओ कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से, उसी के तर्ज पर है। तो इंशाअल्लाह जैसे उसके 20 सफ़ात है या 20 असबाक थे, सॉरी, इसी तरह इसके भी 20 असबाक हैं। हर सफ़े के 4 सबक है इसमें। तो जैसे पार्ट ए में कुरान मजीद के इब्तदाई सफ़ात हैं और पार्ट बी में ग्रामर है, और ग्रामर में हम पढ़ेंगे कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल जो कुरान मजीद की तकरीबन हर सत्र में आए हैं। तो ये पहला मकसद था कुरान मजीद की इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना, तो इस लेवल में। दूसरा मकसद इसका ये है कुरान मजीद की हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, 7 अल्फाज को जानना, यानी कुरान मजीद की हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। देखिए कुरान का मुआजिज़ा है, तो यानी बहुत कुरान जो है बहुत आसान है। नमाज से मुतल्लिक पहले कोर्स से हमें कुरान के 50% अल्फाज जो है सीखने को मिले। यहाँ एक मुआजिज़ा है, सूरह बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है सूरह बकरा में, इसलिए इस सूरत में हर सत्र में मौजूद 9 में से 6 अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, यानी 9 अल्फाज टोटल हैं, 9 में से हम 6 पढ़ चुके हैं। तो फिर क्या रहता है औसतन, देखिए ये जैसे कुरान का एक सफ़ा है, इस सफ़ा के अंदर यानी देखिए हम 2 पहली लाइन के अंदर 2 नए अल्फाज हैं, ऐसे शेडेड मिलेंगे, जो भी यानी कलर्ड अल्फाज होंगे, जो भी हम देखेंगे तो बीच में कलर्ड होंगे, यानी वो नए अल्फाज होंगे। पहली लाइन में 2, फिर दूसरी में 3, फिर 3 2 2 और फिर 3 और फिर 3, यानी औसतन हर सत्र में 3 नए अल्फाज को लेकर हम चलेंगे, 3 नए अल्फाज मिलेंगे हमें औसतन। तो ये हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे, यानी हर सत्र में सिर्फ 3 नए अल्फाज। जैसे देखिए हम पहले सफ़े में नए 10 और दूसरे में 35, फिर 51, ऐसे ही फिर चलते रहेंगे 43 और 37, ऐसे ही आते रहेंगे हमें। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद तो हर लाइन में औसतन सिर्फ 2 नए अल्फाज बाकी रहेंगे, यानी 80%, 80% अल्फाज जो है मालूम हो जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए कि फिर ऐसे हो जाएगा, यानी फिर सिर्फ 2 अल्फाज रहेंगे, जैसे पहली लाइन में 1, फिर 1 2 3 2 3, यानी औसतन 2 नए अल्फाज को लेकर
دو نئے الفاظ ہمیں ملیں گے، ان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ان کے الفاظ کے معنی یعنی نئے الفاظ آئیں گے۔ مقصد نمبر 4 جو ہے 3، مقصد نمبر 3، اشاروں اور فقروں کے ذریعے سے نئے الفاظ و معنی سیکھنا۔ اشاروں اور فقروں کے ذریعے سے کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے یہ 2 چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ 2 چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، ایک ہے الفاظ کے معنی اور دوسرا ہے گرامر۔ اور الفاظ کے معنی ہم اگر سیکھیں گے تو اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، یعنی پوائنٹر اور فریزز کے ذریعے سے۔ اور دوسرا چیلنج اس میں ہے گرامر۔ گرامر ہم کریں گے ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے۔ یعنی ٹی پی آئی کیا ہے؟ جس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں آگے، لیکن پہلے کچھ سوال ہے، تو یعنی جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کا اعادہ جو ہے تھوڑا سا۔ تو چلیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل چیلنج ڈیش ڈیش ہے، ذخیرے الفاظ یا الفاظ و معنی، تلاوت، گرامر یا سننا۔ ABCD پارٹ، ایک جواب صحیح چننا ہے۔ جی بتائیے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل چیلنج ڈیش ڈیش ہے، ذخیرے الفاظ کے معنی۔ جی ماشاءاللہ سعد بھائی۔ معنی جی گرامر، تلاوت، سننا۔ جی کون سا؟ جی ماشاءاللہ نسرینہ جی، 3C پارٹ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، 2-3 جوابات آ گئے یہاں سے۔ جی، ایک تو ذخیرے الفاظ یعنی اس کو پڑھنا، الفاظ و معنی یعنی، اور دوسرا گرامر۔ یہ 2 چیلنجز ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، فریزز اینڈ گرامر۔ چلے دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، ذخیرے الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے ڈیش 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 کے، ذخیرے الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے، ایک سے زائد جواب دیجیے جوابات، جیسے ٹی پی آئی عربی بول چال، اشارات، فقروں کے ذریعے۔ ٹی پی آئی عربی بول چال، اشارات، فقر، آل۔ جی جزاک اللہ خیرن سلیم بھائی، آل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں اسی میں یہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، یعنی سی اور ڈی پارٹ اس کا جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال ہے، گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے، ایک سے زائد جوابات دیجیے، گرامر کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے، ٹی پی آئی عربی بول چال، اشارات، فقروں کے ذریعے سے۔ اے اینڈ بی، اے اینڈ بی، ماشاءاللہ، اے بی، اشرف صاحب جزاکم اللہ خیرن ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اے اینڈ بی، چلیے دیکھ لیتے ہیں کون سے جوابات صحیح ہیں۔ بالکل اے اور بی دونوں جوابات درست ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال ہے، کورس 2 کے ہر سبق کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کورس 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں تقسیم کیا گیا ہے، قرآن اور ذخیرے الفاظ کے حصوں میں، قرآن اور گرامر کے حصوں میں، نماز اور گرامر کے حصوں میں، اور قرآن اور عربی بول چال کے حصوں میں۔ جی بی پارٹ، سعد بھائی بی پارٹ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، قرآن اور گرامر کے حصوں میں، بالکل ماشاءاللہ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، جی بالکل صحیح جواب ہے بی اینڈ ڈی۔ جی ماشاءاللہ اشرف صاحب، بی پارٹ جو ہے بالکل صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، یعنی قرآن اور گرامر کے حصوں میں، یعنی اے پارٹ قرآن کا ہے اور اس کا دوسرا حصہ جو ہوگا گرامر کا ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم، قرآن مجید میں 30 پاراز ہیں، 30 پاراز یعنی 30 پارے، جو عرب یعنی جو عجم میں
پرنٹڈ ہے عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ اس میں 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے. عام طور پر قرآن کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں دیکھیں ہم 20 پیجز ہیں, 20 صفحات, ہر پارے کے اندر 20 صفحات ہیں. تو کیسے ہوں گے وہ 20 صفحات؟ دیکھیے 1 سے لے کر 20 تک ایسے ہیں. سورہ فاتحہ سے شروع سے لے کر اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اس کے اندر آتے ہیں. 20 صفحات پر ایک پارہ مشتمل ہے 20 پیجز پر, اور ہر پارہ جو ہے 4 حصوں میں تقسیم ہے. ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم ہے, اور ہر حصے کے اندر پاؤ پارہ ہے, اور پاؤ پارہ جو ہے 5 صفحات پر مشتمل ہے. 5 صفحات ہیں ہر پاؤ پارے کے, ہر پاؤ پارے کے 5 صفحات ہیں. یعنی جیسے 1 سے 5 یہ چار حصے ہیں, اور 6 سے 10 دوسرا حصہ ہے, 11 سے 15 تیسرا حصہ ہے, اور 16 سے 20 چوتھا حصہ ہے. یعنی 4 حصوں میں تقسیم ہے اور 5 صفحات پر مشتمل ہے. تو اس کورس میں پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھیں گے ہم, یہ یاد رکھیے. یعنی اس کورس میں ہم پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات کو پڑھیں گے. جیسے ایک پہلا جس میں سورۃ الفاتحہ ہے, اور پھر یعنی اکیلا کھولے گا پہلا صفحہ, اور دوسرا جیسے 2 3 ایسے ہم قرآن کو جب کھولیں گے تو 2 3 اور پھر 4 5, پہلے پاؤ پارے کے اندر 5 صفحات. تو ان صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے پیش کرتے ہیں. یعنی یوں مان لیجئے کہ ان کے مضامین کو, ان کے اشارات جو ہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پیش کریں گے, یا ان کے اوپر یاد رکھنے کے لیے یہ فارمولے, یعنی ان کے اشارات کو اس فارمولے کے تحت سیکھیں گے. تو اس طریقے سے مشق کرتے رہیں گے. یعنی اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اسی طرح پھیلا دیجیے, ٹھیک ہے. تو یعنی ایک صفحہ, دوسرا صفحہ ایسے کر کے, پھر تیسرا صفحہ, چوتھا صفحہ, پھر 5واں صفحہ, بس ایسے چل کے. یعنی 1 2 3 ایسے کھلیں گے اور 4 5 ایسے. دیکھ لیں اگلے میں, پہلا صفحہ 2 3 4 5. تو ہر صفحہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ہر صفحہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ہر حصہ ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اشارے کے 1 سے زائد عنوان ہیں یا ہو سکتے ہیں. جیسے پہلا صفحہ جب ہم پڑھیں گے تو ایسے ہوگا جس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ, ہر صفحے یعنی قرآن کوئی بھی ہے اٹھا کر دیکھیں ہم, تو پہلے صفحہ ایسا ہی ہوگا جس میں کچھ سورۃ البقرہ کے چند آیتیں ہیں اور سورۃ الفاتحہ ہے. تو 4 حصے ہوں گے, 4 حصے یعنی ایک صفحے کے 4 حصے ہم کریں گے. تو پہلا حصہ جیسے یہاں پر ہے تو یعنی 4 اشارات کریں گے. اشارات جیسے پہلا اشارہ جس میں یعنی عنوان کافی ہو سکتے ہیں, یہ صرف اشارے ہیں یاد رکھنے کے لیے. اشارات سے کیا ہوگا تو ہمیں فوراً مضمون یاد آئے گا کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. تو اللہ کی تعریف, تو پھر اس کے بعد دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا, یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ 2 اشارات آ گئے, اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا. اور پھر جو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات, یہ اس کے اندر شامل ہے. تو دیکھ لیجئے اس کو کیسے, یعنی بائیں سمت یعنی ناک کی طرف ہم لے جائیں انگوٹھے کو, تو اور ایسے انگوٹھے کے اوپر اس اشارہ ان کے اشارات رکھیں, یعنی پہلے صفحے کے اشارات جو ہم رکھیں گے ایسے. یعنی انگوٹھے کے 4 حصے بنا لیے ہم, 4 حصے بنا لیں, پہلا پور اوپر والا, پھر دوسرا پور یعنی دوسرا حصہ, پھر تیسرا حصہ, اور پھر اس کے بعد چوتھا حصہ نیچے کی جانب. تو پہلے حصے میں تعریف, پھر دعا, پھر ہدایت, پھر صفات.
یعنی کیا ہے؟ چلیے دہرائیے ذرا، ایسے رکھ لیجئے ہاتھ کو اور پھر ہاں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ صفات۔ ماشاءاللہ، ایک بار اور دہرائیے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جزاک اللہ، ایک بار اور، تیسری بار، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ، جتنی مشق کریں گے اتنا زیادہ زبان پہ چڑھتا جائے گا۔ تو باقیہ صفحے جو ہیں ان کے اشارات بھی ہمیں ایسے ملیں گے، وہ آگے آگے جو ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ان کو اختصار کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ یعنی مختصراً اشارات ایسے ہیں، یعنی تعریف، دعا، ہدایت، صفات، جس میں اللہ کی تعریف اور دعا پھر ہدایت اور صفات۔ ہاں، اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے اشارات کے فائدے کیا ہیں۔ اشارات کی مدد سے کیا ہوگا؟ ہمیں مضمون کا پتہ چلتا ہے، جی، جن میں الفاظ استعمال ہوئے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اشارات کیا کرتے ہیں؟ اشارات ایک زنجیر کا کردار کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ گویا زنجیر جو ہے معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے، یعنی بالکل ان کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پورے صفحہ پہ جو موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہے یاد کرنے میں، قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات جو ہے بہت مددگار ہوتے ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ 4 فوائد ہیں اس کے، اور یہ چاروں ہم یاد رکھیں، یعنی مضمون کا پتہ چلتا ہے اشارات کی مدد سے، زنجیر کا کام دیتی ہے اور معنی کو پکڑ کے رکھتی ہے، یعنی یاد رکھیں۔ پھر اس کی مدد سے پورے مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں، اور اشارات جو ہے قرآن مجید کے اشارات سے ہمیں مدد ملتی ہے یاد کرنے میں، اس کے معنی۔ چلیے سوال ہے، اشارات کے فوائد، اشارات کے فوائد ڈیش ڈیش، ایک سے زائد جواب، سیاق و سباق معلوم ہو جانا، اینکر کی حیثیت سے کام کرنا، موضوعات کی کو یاد کرنے میں مدد ملنا، گرامر میں مدد ملنا۔ جی آج ماشاءاللہ سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سارے جوابات درست ہیں۔ جی ماشاءاللہ، کوئی اور بھی؟ جزاکم اللہ خیرن، چلیے دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہیں، ماشاءاللہ۔ یعنی سیاق و سباق بھی معلوم ہوتا ہے، اینکر کی حیثیت یعنی جیسے زنجیر کا کام کرتے اور موضوعات کو یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے، بالکل صحیح، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ جیسے کیا ہوگا؟ فریزز یعنی فقرے کو کیسے، جیسے اکثر اگر پوچھا جائے، جیسے ورک شاپ کے اندر ہی اگر پوچھا جاتا ہے تو ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے ذرا۔ ان اگر، اگر، ماشاءاللہ، دیکھیے ایک آدمی نے بتایا، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کا جواب دے پاتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے ایسا پوچھا جاتا ہے کہ انشاء اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ بتائیے ذرا۔ اگر اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، دیکھیے سبھی لوگوں نے میکسیمم جواب دیا۔ اس وقت کیا ہے، یعنی جب ہم ایسے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر شاہ چاہا، اگر شاہ چاہا، تو اس میں تھوڑی اور دقت سی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسے یاد رکھیں انشاء اللہ، یعنی فقرے سے یاد رکھیں گے، اگر اللہ نے چاہا، تو ایسے بہت آسانی سے یاد رہے گا، یعنی اور یاد رہتا ہے، بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہیں۔ دیکھیے انشاءاللہ اس کا معنی ضرور آپ سب جانتے تھے، لیکن انڈیویجولی اگر اس کو پکڑ کے رکھا اکیلے میں تو پھر یاد نہیں رہتا، لیکن جب فریز کے ساتھ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ، جیسے انشاءاللہ، تو یاد رہے گا۔ تو الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے، ایسے ہی ہم آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ فقروں کو یاد کیا جائے، نہ کہ الفاظ کو، فقروں کو۔ جیسے اگر شاہ چاہا کے معنی کو یاد کرنے کے بجائے انشاءاللہ کا معنی یاد کیا جائے،
جیسے سمد کے معنی کو یاد کرنے کے بجائے جیسے سمد بے نیاز، یعنی سمد بے نیاز اللہ، اللہ الصمد کریں گے تو اللہ بے نیاز ہے کا معنی یاد کیجئے. ایسے جیسے یقیمون کے معنی ہے قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں. جب یقیمون الصلاۃ کا معنی دیں گے تو وہ قائم کرتے ہیں نماز. بالکل. یعنی فقروں کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے فقروں کے فائدے ہیں وہ زنجیر دیتے ہیں، اینکر کا کام کرتے ہیں. جیسے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کے رکھا جا سکتا ہے، آیت کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں، اور الفاظ کے مقابلے میں فقرے یعنی بات کو بہتر سمجھاتے ہیں اور پوری بات سمجھ میں آتی ہے. صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنوں کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. تو چلیے اگلا سوال، فقروں کے فائدے کیا ہے؟ فقروں کے فائدے یاد رکھنے کے لیے اینکرز مہیا کرنا، یا الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال، زیادہ دلکش، گرامر میں مدد. جی ماشاءاللہ. اے بی سی. اے بی اور سی، ماشاءاللہ. اے بی سی بالکل تینوں جوابات لگتے ہیں درست ہیں، لیکن اے اور سی تو زیادہ قریب ہے، اے اور بی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشرف صاحب. چلیے بالکل تینوں جوابات درست ہیں. اے بی، بی بی اور سی بھی یاد رکھنے کے لیے اینکرز مہیا کرتی ہیں، یعنی فقروں کے فائدے ہیں یہ. الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال اور زیادہ دلکش ہوتے ہیں، یعنی زیادہ اٹریکٹو ہوتے ہیں. چلیے اگلا سوال ہے فقروں کی مثالیں. الصمد، اللہ الصمد، انشاءاللہ، استغفر. جی مثالیں بتانی. بی سی. بی اینڈ سی. اور سی. جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی اور سی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل بی اور سی دونوں جوابات درست ہیں. جزاکم اللہ خیرا، ماشاءاللہ الحمدللہ. دیکھیے جب بھی ہم کسی فقرے کو پڑھیں گے تو اس فارمولا کے یعنی فارمولا کا استعمال کریں گے خوب اچھی طرح سے. R5S10 لاؤڈ، R5S10 لاؤڈ، اس کا استعمال ضرور کریں گے. کیا ہے اس کا معنی R5S10 لاؤڈ کا؟ یعنی R فار ریلیکس، یعنی راحت محسوس کرنی ہے، بالکل ریلیکس ہونا ہے. ٹھیک ہے، ریلیکس ہونا ہے. اور 5S کیا ہے؟ یعنی حواس خمسہ، 5 سینس کو، یعنی جتنا بھی ہے ہمارے اندر ہو سکے سارے وجود کا استعمال کرنا ہے. جیسے سننا ہے، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ تو 5 سینس ہے. یعنی اور 6 سینس بھی یعنی جو اجاگر ہوتی ہے تو محسوس ہم جسے صحیح رنگ سے کر سکتے ہیں وہ بھی استعمال کریں سارے کے سارے. یعنی افعال کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کا تصور پورا کرنا ہے اور صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے. اور 10 لاؤڈ کیا ہے؟ کم از کم 10 سیکنڈ تک اس کام کو کیجیے، اور یعنی لاؤڈ بلند آواز سے کہیے. جب 10 سیکنڈ تک ہم یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس فارمولے کو جب جتنا بھی ہم استعمال کریں گے جتنا زیادہ تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. تو یہ لوگوں ہمیں آگے ملتا رہے گا ہر سلائیڈ کے اندر کہ R5S10 لاؤڈ، R فار ریلیکس، اور 5S پانچوں حواس خمسہ کا 5 سینس کا استعمال کرنا ہے، اور 10 لاؤڈ 10 سیکنڈ تک کم سے کم اس کام کو کرنا ہے، باآواز بلند کہنا ہے. چلیے اس فارمولا R5S10 لاؤڈ میں R کا یہ مطلب ہے ڈیش ڈیش کیا ہے؟ یاد کرنا، آرام، استراحت، اعادہ، تازہ دم. تازہ دم. آر کا، جی ماشاءاللہ تازہ دم. ڈی، ریلیکس. ڈی ماشاءاللہ ڈی. اشرف صاحب جزاکم اللہ خیرن. چلیے دیکھ لیتے ہیں، لیکن آرام اور استراحت بھی ہے اس میں، یہ زیادہ قریب ہے، آرام و استراحت. ماشاءاللہ
ریلیکس ہے نا، ریلیکس کا معنی ہی ہے آرام و استراحت. جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ. اگلا تو انشاءاللہ اشارات اور فقرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو آسان بنا دیں گے، بہت آسان. جیسے دیکھیں 3 مقاصد تو ہم نے پڑھ لیے، جیسے قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، اشارات اور فقروں کے ذریعے سے نئے الفاظ و معنی سیکھنا، اور چوتھا مقصد ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. قرآن کو زندگی میں کیسے لایا جائے، یعنی آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ اور وہ مختصر شرح کے بعد ان سے ہم اسباق نکالیں گے کہ ہمارے لیے زندگی میں، یعنی اسباق زندگی کی روشنی میں اگلا قدم یہ ہوگا، اس میں جو کہا گیا ہے یہ ہم نے کرنا ہے. بس تو یعنی کیا کرنا ہے، مطالعہ اور دعا، تصور و احساس، احتساب کرنا ہے، پلان بنانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے ساتھ میں. تو یہ 5واں مقصد پھر کیا ہے، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. کمزور افعال یعنی وہابا، وعدہ وغیرہ، وہ ہم آگے آئیں گے الفاظ، ان کو سیکھیں گے. تو اور 6واں مقصد ہے 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. 200 سے زائد، مور دین 200 جو ہے اس سے زائد. تو عربی بول چال یعنی سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے، یعنی قرآن کے ریلیٹڈ جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں وہی جملے ہوں گے، اور جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیغے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے. اور تیسرا، ٹیچر اور طلباء کے درمیان آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا، یعنی ایکٹیو آپس میں جو بھی پوچھ گچھ ہوگی آپس میں پوچھتے رہیں گے، وہ ہوتی رہے گی. اور چوتھا پھر گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنے رہی. چلیے، اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے، اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے ڈیش ڈیش. افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے بڑھانے کے لیے، گرامر کے اسباق کو دلچسپ بنانے کے لیے، تلاوت سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے. آل ماشاءاللہ، آل جی ماشاءاللہ. ABC سعد بھائی جی، ABC تینوں جوابات درست ہیں، جزاکم اللہ خیرن. سعد بھائی نے دیا جی ماشاءاللہ. اشرف بھائی آل کہہ رہے ہیں، لیکن تینوں جوابات درست ہیں، A B اور C شروعاتی 3. جزاکم اللہ خیرن، الحمدللہ. چلیے، اب ہم پہلا صفحہ جو ہے، ابھی تک یہ کچھ اس کے مقاصد تھے یہ بتائے گئے. اب اس میں پہلے صفحہ کے اشارات ہم لیتے ہیں. پہلے صفحہ کے جیسے عام طور پر قرآن کے نسخوں میں سورہ فاتحہ پہلے صفحے پر ہوتی ہے، اور پھر اگلے صفحے سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، جیسے ہمیں یہاں پہ ملے گا. اور پھر یہ وہ حافظی مدنی مصحف ہے جو ہم لے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں ہم. پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی حصے کو ایک صفحہ پر رکھ دیا گیا ہے. تو یہ پہلا صفحہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ ہے، جس سے اللہ کی تعریف پہلا اشارہ، پھر ہدایت کی دعا دوسرا اشارہ، اور پھر متقیوں کے لیے ہدایت، اور پھر متقیوں کی صفات. تو اب جو ہم ایسے کریں گے کہ ہر جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایسے ہی ہم اس کو بھی پڑھیں گے. دائیں ہاتھ کی یعنی انگلی کے انگوٹھے کے اوپر اس کو کیسے کریں گے، اللہ کی تعریف ٹاپ پہ، ٹھیک ہے، پیچھے جیسے ابھی پڑھا ہم نے. پھر ہدایت کی دعا، ہاں، متقیوں کے لیے ہدایت. اگلا ہے آخری پور جو ہے اس کا صفات، ٹھیک ہے، متقیوں کی صفات. مختصراً اگر ہم نے اس کو دہرانا ہے تو ایسے جیسے تعریف، دعا، ہدایت، صفات. جی ذرا دہرائیے میرے ساتھ، تعریف، دعا، ہدایت، صفات.
ایک بار اور دہرائیے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، ہاں، ناک کی سمت بائیں جانب لے کر پورا اس طرح کر کے ماشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم صرف لیں گے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں لیول 1 میں بھی۔ اس میں کیا ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ باللہ کی، اللہ کی۔ من الشیطان، من سے الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے۔ یہ ہم اس میں لیول 1 میں یعنی تعوذ اور سورۃ الفاتحہ اور تسمیہ وغیرہ 12 عادتیں پڑھی ہم نے، جیسے قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسہ نہ آئے، اس لیے ہم نے تعوذ پڑھنا ہی پڑھنا ہے شروع میں۔ قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، قرآن سے ہدایت ملے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہیں، عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے ہم نے ہر حال میں، جو بھی کام، لیکن تاکہ کیوں پڑھنا ہے بسم اللہ؟ اس لیے کہ اس کام میں برکت ہو۔ مگر قرآن شروع کرتے وقت ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، فاستعذ باللہ، تو یہ پڑھنا ہے۔ قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، بس شیطان اس برکت سے ہم کو دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور کر رہا بھی ہے۔ اس لیے اس اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیجئے اور شیطان مردود سے پناہ مانگیے۔ اعوذ باللہ پڑھیے ہر کام میں، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس پیغام پر عمل کیجیے اور اس پیغام کو نہ چھوڑیں۔ تو عادت نمبر 1، جب بھی وسوسہ آئے، کوئی بھی خیال آئے تو تعوذ پڑھیے۔ محسوس کیجئے کہ ہم شیطان کے حملوں سے یعنی ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر کے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیجئے۔ پھر حفاظت کی ضرورت ہو تو وہ اللہ کے حوالے کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے، تعوذ سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں۔ کون سی عادت؟ حفاظت طلب کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، کائنات کا مطالعہ کرنا، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، ادا کرنا، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حفاظت طلب کرنا، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا۔ بی پارٹ، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، ABD کہہ رہے ہیں ساتھ صاحب بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے، حفاظت طلب کرنا، بی پارٹ ابھی ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے میں حفاظت میں دے دینا، اس سے طلب کرنی ہے اعوذ باللہ کہہ کر۔ انشاءاللہ باقیہ صفحہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے ایسے ہی، یعنی اس میں ہم مشق کریں گے، کیونکہ تعوذ ہم تو پڑھ چکے ہیں آلریڈی، تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، تو اس میں اتنی مشق ہم نہیں کریں گے، تو تعوذ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو تعوذ کے بعد اب یہ اختتام ہوتا ہے آج کے لیسن کا۔ تو 7 ہوم ورک جو ہے ہم پھر سے یاد دلائیں گے، جو لیول 1 میں ہم نے یاد کیے تھے، رکھے تھے، وہی کرتے رہنا ہے۔ یعنی 2 تلاوت کے کرنے ہیں، 5 منٹ حافظے سے، 5 منٹ دیکھ کے، اور 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، یعنی اسی کے ریلیٹڈ، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے آپ سب کو انتخاب کیا ہے، چن لیا ہے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے۔ تھوڑا سا ہی ہو، آپ کو لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے اس میں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ کے رکھا۔ اسی سے دعا کریں، بھیک مانگے ہم کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑے رکھ۔ تو یہ آپ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ آپ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ تو سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو ہم سیکھتے رہیں اچھی طرح سے، اور سکھائیں بھی دوسروں کو۔ اس کی جو ریکارڈنگز ہے وہ سنتے رہیں، جو اپلوڈ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے
سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان آمین اللہ آمین۔ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔